प्रेसिडेंट ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में क्या बातें हुई और कितने ही बेतकल्लुफ अंदाज से जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा उसकी हाथ में हाँ मिलाते गए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की जानिब से सालसी की उम्मीद अगर थी नाज़रीन, तो वो फिर इस मुलाकात के बाद दम तोड़ गई है। क्यों? मैं आपको वजह बताऊंगा इसकी। नाज़रीन, आज सालसी कराने के दावेदार अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। अब यह मसला पाकिस्तान और भारत ने ही हल करना है। फ्रांस में G7 कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मुलाकात होती है। साइडलाइंस, नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर के हाथ पर हाथ मार रहे हैं, बड़ी बेतकल्लुफ अंदाज से अटकेलियां करते हुए आपको नजर आएंगे वीडियो में। अब ये कश्मीर डिस्कस हो रहे हैं, मुस्कुराहटों के साथ, अटकेलियों के साथ, मजाक के साथ, बेतकल्लुफ गुफ्तगू के साथ। कश्मीर जैसी संजीदा सूरत हाल जहां पर लोग इस वक्त एक खुली जेल में मौजूद हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, डिस्कशन चल रही है नाजरीन। और कहा क्या जा रहा है? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कश्मीर में मामलात कंट्रोल में है। सुने जरा। अले जनाब, इनकी यह बात होनी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी हर बात पर सर तस्लीम खम करते गए, उनकी बात मानते गए। 5 अगस्त को कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के बाद वादी में कर्फ्यू है नाजरीन। 1 महीना होने को है। मवासलाती निजाम, कम्युनिकेशन का निजाम मुअत्तल खत्म हुआ है। 4000 अफराद इस वक्त हिरासत में हैं। श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट से जम्मू कश्मीर का रियासती परचम हटा दिया गया है। दीगर सरकारी इमारतों से भी कश्मीर का रियासती परचम हटाया जा रहा है। 9 लाख के करीब भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में तैनात है। नाज़रीन, लोग जख्मी हो रहे हैं झड़पों में। ऑपोजिशन इस वक्त जेरे हिरासत है। वो ऑपोजिशन रहनुमा, वो रहनुमा जो कभी भारत की बात किया करते थे, भारत के मौकफ की तायद किया करते थे, उन तक को पाबंदे सलासिल किया हुआ है। सड़कें वीरान, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। लेकिन भारतीय वजीर आजम को परेशानी नहीं है और वो अमेरिकी सदर को बता रहे हैं कि हालात उनके कंट्रोल में है। जाहिर सी बात है जनाब, जब आपने किसी को उसके गले से दबोच रखा है तो ना तो वो चीख सकता है, ना वो सांस ले सकता है, ना वो आव बुका कर सकता है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत के वजीर आजम ने एक बार फिर कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का बाहमी मसला करार दिया है कि जनाब ये हमारा आपस का मसला है। यानी किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल करने से एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह पे इनकार किया गया। और ये बात नरेंद्र मोदी ने सालसी की पेशकश करने वाली अमेरिकी सदर के सामने जब कही तो उनका क्या रिएक्शन था वो भी सुने। कि तो ऐसी था कि ट्रंप साहब आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं सर, आप प्लीज आप गोल्फ खेलें, आप क्यों तकलीफ करते हैं, ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान का मामला है, हम आपस में तय कर लेंगे। जनाब, ये कोई उधार के लेन देन का मामला नहीं था, ये कश्मीर का मामला है, एक खित्ते का मामला है, खित्ते के 80 लाख लोगों का मामला है, उन पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम का मामला है। और बड़ी आसानी से नरेंद्र मोदी ये कहकर निकल गए कि हमारा आपस का मसला है। प्रेसिडेंट ट्रंप से एग्री कर गए। कश्मीर के मसले पर एक से ज्यादा बार प्रेसिडेंट ट्रंप सालसी की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन आज नाज़रीन वजीर आजम की जानिब से साफ इनकार के बाद इनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। उन्होंने भी यही कह दिया कि पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर वो खुद बैठे, खुद हल करें। अब सवाल यह जनाब कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर खुद कैसे हल करें। भारत जारहियत पर तुला है, पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मायूस होकर कह चुके हैं कि बात बहुत कर ली, अब भारत से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद से पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज उठा तो रहा है, लेकिन ये आवाज किसी के कानों तक पहुंच नहीं रही। सलामती काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर पर इजलास बुलाया, जिसका मतलब ये कि दुनिया इसे एक बैनुल-अक़वामी इशू तनाज़ा समझती है और वज़ीर आज़म इमरान खान इसे ही बड़ी कामयाबी समझते हैं। मैं कब एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में, मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है उन सबको मैंने आगाह किया और आगे भी इंशाल्लाह जिन से बात होगी मैं उनको सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है। जनाब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वो कश्मीर के सफीर बनेंगे, दुनिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया को कश्मीर की सूरत हाल बताएंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक बताएंगे। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है, सुनने वाली बात, सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ आवाज उठाने से क्या फर्क पड़ेगा। और ये भी है नाज़रीन
کہ پاکستان کے پاس آواز اٹھانے کے علاوہ آپشن آخر ہے ہی کیا. بات کرنے کے لیے موجود ہے معروف کشمیری لیڈر اور ایک بہت ہی بڑے مجاہد کشمیری لیڈر کی اہلیہ محترمہ مشال ملک صاحبہ. بہت بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ کا جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب صداقت عباسی صاحب نے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مشال صاحبہ, ملاقات ہوتی ہے سائیڈ لائنز میں دونوں رہنماؤں کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نریندر مودی کی. نریندر مودی کہتے ہیں جو کچھ آپ نے سنا حضور ایسا نہیں ہے, ٹرمپ اسبات میں سر ہلاتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں ہمیں ثالثی کرنی ہے, بھارت کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ سر ہلاتے ہیں ٹھیک ہے جناب ایسا ہی ہوگا. کوئی ہم سے خامی رہ گئی کیا, کوئی ہم سے کجی رہ گئی کہ ہم بھارت کا نیریٹو زیادہ مضبوطی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچ گیا اور ہماری بات نہ پہنچ پائی؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا انٹرنیشنلی, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو, میں امریکہ کے اندر جو کانگریس مین ہیں وہاں پہ بھی ان کے اندر بھی ایک بہت پریشر جنریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں کی اپنی ود ان امریکہ جو پبلک ہے, جو ان کا اپنا میڈیا ہے, چاہے وہ ان کے چینلز ہوں, چاہے وہ ان کے نیوز پیپرز ہوں, چاہے ان کا تھنک ٹینکس ہوں, جو رپورٹس وہاں پر آ رہی ہیں, جو وہاں پہ ہارریفک نیوز, وائس آف امریکہ, CNN کی آپ دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز کی, واشنگٹن پوسٹ, اور ناٹ جسٹ دس, جو وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہی ہیں ان ڈفرنٹ اسٹیٹس which are not centrally, you know, where all the Kashmiris یا پاکستانی جہاں پہ بستے ہیں, بہت سی جگہوں پہ, وہاں پہ شکاگو میں ہو رہی ہے, بوسٹن کے اندر ہو رہی ہیں, نیو یارک میں ہو رہی ہیں, بہت سے علاقوں کے اندر اس وقت فلوریڈا کے اندر جو ہو رہی ہیں. مجھے تو فوٹیجز بھی آ رہی ہیں لوگوں کی, اور اس میں بہت سے امریکنز ہیں, ناٹ جسٹ پاکستانی, اور یہ گلوبلی بھی. اور یہ میں آپ کو, یہ میرا اپنا انالیسز ہے, میرا اپنا اسکول آف تھاٹ یہ ہے جو میں ہمیشہ سے بات کرتی تھی, چاہے میری سپیچز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. پوری دنیا, یہ جو دور ہے یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے, گلوبل اکانومیز اور گلوبل پیس کا. اور جب اس طرح کے ویپنز ہوتے ہیں, چاہے وہ نیوکلیر ویپنز ہوں, جس کے ایک بٹن سے پوری دنیا افیکٹ ہو سکتی ہے, تو اس وقت جتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں, چاہے وہ نائجیریا میں ہوں, جو میں دیکھ رہی ہوں, جو مجھے رپورٹس ملی, جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ میں, چاہے دبئی کے اندر لوگ بہت ورڈ ہیں, ایون UAE کے اندر جو عوام ہے بہت ورڈ ہے, جن کو پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر کینیڈا, لیٹ می جسٹ کم ٹو میرا سوال لے لیجیے گا, ضمنی سوال ہے, ضمنی سوال لے لیجیے گا, اسی میں ایڈ کر لیجیے گا. تو کیا ہیڈز آف اسٹیٹ اس کا اثر لے رہے ہیں؟ وہ اثر لیتے دکھائی نہیں دے رہے. اب خواہ مڈل ایسٹرن ہیڈز آف اسٹیٹ ہو یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو. جی I'm just coming to that. وہ یہ ہے کہ دیکھیں UK کے اندر بھی جس طرح عوام نکلی ہے, جرمنی میں نکلی ہے, فرانس میں نکلی ہے, چائنا میں نکلی ہے, جاپان میں, رشیا کے اندر لوگ نکل رہے ہیں بہت زیادہ, ایران کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, ایوری ویئر انفارمیشن یہی آ رہی ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. یہی جو گلوبل وائس ہوتی ہے, جب ایک گلوبل کلائمیٹ کریٹ کیا جاتا ہے, جب کوئی ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ اس کے ریپریکشنز کیا ہیں, یہ کشمیر کوئی اور پلانٹ میں نہیں ایگزسٹ کرتا, یہ انڈین آکوپائڈ جرمن کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, اس کی بیک لیش پوری دنیا ود ان اے ویک پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے, اوزون لیئر پھٹ سکتی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے وہ بہت ڈرپوک ہے اس لحاظ سے کہ ہر کوئی چاہتا ہے آج کل کے دور میں کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے, اپنی فیملیز کو, اپنی جابس کو, اپنی سیکیورٹی. وہ دور نہیں ہے آئیڈیلزم کا, یہ دور ہے بالکل روتھلیس کیپٹلزم کا دور ہے, جہاں پہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات ہے. تو یہاں تو سروائیول ہی نہیں ہے, کون سی ان کی اکانومیز لانگ. یہی پریشر آپ دیکھیں گے سلولی ان کے لیڈرز پر آنا ہے, اور یہ بہت پریشر اس وقت بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. ایسی بات بالکل نہیں ہے, وہ دونوں طرف پہ بیلنس کھیلنا چاہ رہے ہیں, بٹ ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ, بٹ بیہائنڈ دی سین چل رہا ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں بہت چل رہا ہے. یہ کب ہیڈز آف اسٹیٹ پر اثر انداز ہوتا ہے. مگر عباسی صاحب, مشال ملک صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ابھی تک صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ وہ برادر مسلم ممالک جن کو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ چھوڑیں, ہمارا چھوڑیں آپ, ہو سکتا ہے ہم سے 10 لوگوں کو شکوے ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. لیکن سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈپلومیسی جو ہے کیا وہ یہیں رہے گی کہ ہم نے ابھی آگاہی دینی ہے؟ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. سر جو ممالک, جو فیصلہ کن ممالک ہیں, جو 5 بڑے ممالک ہیں, ان کو تو نہ صرف ادراک ہے اس ایشو کا, بلکہ وہ کچھ حد تک اپنا بھی سٹیک اس میں سمجھتے ہیں. تو سر اب بتانے کو کیا رہ گیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کچھ کرنے کی باری ہے؟ علی حیدر, میں مشال صاحبہ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ دنیا میں ظاہر ہے لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں, ٹریڈ ریلیشنز ہیں,
اور پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے جو پوزیشن ماضی میں تھی، اس پوزیشن کے حساب سے ہی بات ہوتی ہے، ریلیٹو پوزیشن میں بات ہوتی ہے. تو پاکستان اپنا رول یہی کر سکتا ہے کہ ایک پریشر کو، پہلی تو بات ہے کہ حقائق کو سامنے لے کر آئے، ایک پریشر بلڈ کرے. آپ کا جو موسٹ اسٹرانگسٹ آفس ہے اور جو موسٹ اسٹرانگسٹ انڈیویجول ہے ملک کا، وہ اس پہ بات کرے. اگر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، دوسری بات یہ کہ ہم آخری حد تک جائیں گے، تیسری بات یہ اگر جنگ ہوئی تو بچیں گے ہم نہیں اور بچے گی دنیا بھی نہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ باقی یہ ہے کہ پریشر کو کانسٹنٹلی انکریز کرنا ہے. جو بین الاقوامی سول سوسائٹی ہے اس پہ پریشر بنایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو پولیٹیکل جو آپ کے لوگ ہیں ان میں، اور وہاں سے گورنمنٹس میں، اور وہاں سے اس کے ڈپلومیسی میں ایفیکٹس آتے ہیں. ہمیں معاملہ ہے، ہمیں شاید گلہ بھی ہے کہ جو ہماری مسلم امہ کے ممالک ہیں ان کا رسپانس شاید جتنا ہم توقع کر رہے تھے اتنا نہیں ہے، لیکن ہر ملک جو ہے اس کے اپنے معاملات ہیں. لیکن پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کشمیر پہ ایک ہم نے کمر کس لی ہے کہ ہم نے ہر اس چینل کو، ہر اس ایونیو کو جا کے ٹچ کرنا ہے جو ہمارے لیے ہے. جو آج آپ نے بات کی کہ سمٹ میں G7 سمٹ میں لگتا ہے کہ نریندر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کر لیا اپنے موقف پر، کیونکہ جس طرح سے آج وہ پریس کانفرنس میں یہ جو میڈیا ٹاک جو بھی ہو رہی تھی اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نریندر مودی کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. ایسا لگتا ہے کہ آپ جو گراؤنڈ بنا کے آئے تھے وہ مودی نے جا کے اس کو بریک کر دیا اور اب وہ نیریٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ فالو یا ٹو کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اس پہ یقین کر چکے ہیں جو نریندر مودی سیل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی میٹنگ کشمیر پہ تو تھی نہیں، ایک G7 سمٹ کی میٹنگ تھی. اس سمٹ میں ڈپلومیٹک کرٹسی ہوتی ہے، دو جب سربراہ ملتے ہیں تو وہ آپس کی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو کانفلکٹنگ باتیں ہیں وہ نہ کریں. انڈیا کی اس کی پوزیشن ہے جس کو پاکستان، سنیں نا، جس کو پاکستان تو سپورٹ نہیں کرتا. ہاں اگر پرائم منسٹر عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہو اور اس میں یہ گرم جوشی نہ ہو اور اس سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. ہمارا کانسٹنٹ ان سے رابطہ بھی ہے، وہ ٹیلی فونیکلی ان ٹچ بھی ہیں. یہاں پہ ہمارا موقف جا بھی رہا ہے. شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس سمٹ میں وہ کوئی انڈیا پرو پاکستان بات کریں، تو کوئی انہوں نے اینٹی پاکستان بات بھی نہیں کی. ایشو کو اگر کشمیر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو یہ سمپلی بات ہے کہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. انڈیا ابھی بھی اس کو بائی لیٹرل یا پہلے تو اس کو انٹیگرل یعنی انٹرنل ایشو کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ باسی صاحب آپ کا. مشال صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے لیکن بریک کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. جس لمحے ناظرین شیخ زید میڈل مودی کے گلے میں جا رہا تھا، پہنایا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے اسی لمحے کسی کشمیری کی لاش گری ہو سکتا ہے اسی لمحے کسی کشمیری خاتون کے سر سے دوپٹہ اترا ہو. ہم نے اس سے پہلے عرب دنیا، مسلمان امہ اور ہماری بے حسی پہ پچھلے ہفتے بات کی تھی. ہمارے پیدل میں موجود تھے علامہ طاہر اشرفی صاحب اور بلال قطب صاحب. اب جب یہ زید میڈل دیا گیا ہے، اب یہ کھل کر بات کیا سامنے آ گئی ہے کہ ہم یکجا نہیں ہیں. کیا کہنا ہے ان دونوں مذہبی اسکالرز کا؟ ہمارے ساتھ بلال قطب صاحب، اشرفی صاحب موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. آپ اور ہم مل کے ذرا کشمیر کا نوحہ پڑھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. بھارت 95,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، کتنیوں کو بیوائے، کتنیوں کو یتیم کر چکا ہے. 1,07,775 بچے یتیم ہو چکے ہیں. 1,47,000 افراد گرفتار ہو چکے ہیں، کتنوں کی عصمت دری ہو چکی ہے. بھارتی فوج نے 11,126 کشمیری خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. بھارت نے کشمیر کی خود مختار حیثیت قلم کی ایک جنبش سے ختم کر دی. ناظرین 22 روز سے زیادہ گزر چکے ہیں، کشمیری اپنے ہی گھروں میں محصور ہیں، ایک پنجرے میں بند کیا ہوا ہے ان کو ناظرین، کیونکہ وہاں پر کرفیو نافذ ہے. ہر روز ناظرین ظلم کی ایک کہانی لکھی جا رہی ہے جو دل دہلا دیتی. کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین فخر امام کے مطابق 9 لاکھ، آپ صحیح سن رہے ہیں، 9 لاکھ بھارتی فوجی تعینات کیے گئے ہیں. اور کشمیری مسلمانوں پر یہ سب ظلم ڈھانے والے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جن کو عرب ممالک اعلیٰ اعزازات سے نواز رہے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں،
ان کو ان کی عزت افزائی کرتے ہیں جس شخص کے ہاتھوں پہ خون ہے معصوم مسلمانوں کا، وہ بھارتی وزیر اعظم ناظرین جسے گجرات کے مسلمانوں کو قتل کرنے پر بچر آف گجرات، آپ نے صحیح سنا، گجرات کا قصائی، یہ خطاب میں نے نہیں دیا تھا، یہ خطاب ان کو بھارت میں ملا تھا، امریکہ میں ملا تھا، یورپ سے ملا تھا۔ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تجارتی مفاد زندہ باد جی۔ ناظرین، بہنوں کی عزتیں اگر پامال ہو رہی ہیں تو پھر کس سے غرض ہے؟ مودی ہمارا یار ہے۔ اس وقت تک 6 مسلم ممالک، ناظرین یہ سن کے بات آپ حیران ہوں گے، اب جب ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، 6 مسلم ممالک اب تک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اعلیٰ ترین اعزاز دے چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات، بحرین، انہوں نے مودی کو اعزازات دیے۔ اس سے پہلے مالدیپ، یہ مودی کو اعزازات سے نواز چکا ہے۔ 2018 میں فلسطین، یہ کیا اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے کہ فلسطین جو خود اپریسڈ ہے، جو کہ خود اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم پر خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، وہ کشمیریوں کا دکھ درد بھول گیا اور پھر نریندر مودی کو محمود عباس میڈل سے نواز رہے ہیں۔ اور 2016 میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ افغانستان اور سعودی عرب نریندر مودی کو اعزازات دے چکے ہیں۔ مسلم ممالک کی مودی نوازی کا رد عمل پاکستان کی جانب سے بھی آتا ہے نا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اگر مسلمان ممالک تجارتی معاملات کی وجہ سے کشمیر کے بجائے بھارت کے ساتھ ہیں تو پاکستان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جی دیکھیں دنیا، مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہے۔ بالکل آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں، آج اگر نہیں بھی ہیں، آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ تنقید کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سے تجارتی معاملات ختم کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن ایسے اعزازات دینے کی بھی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے۔ بھلے آپ نے پہلے سے فیصلے کر رکھے ہوں، لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کشمیر میں انتفاضہ ہے، کشمیر کے اندر ظلم و جبر ڈھایا جا رہا ہے، تو اس بات کو تھوڑا سا مؤخر بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے وزیر خارجہ کا رد عمل کیا ہے؟ وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بین الاقوامی تعلقات کو جذبات سے بالا تر ہو کے دیکھا جاتا ہے۔ کیا کہا سنیں۔ یو اے ای کے بھارت کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات ہیں، ان کی ٹریڈ ہے، ہر ملک کو حق ہوتا ہے اپنے تعلقات رکھنے کا۔ میرا عنقریب یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ملاقات کا امکان ہے اور میں سارے حقائق ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ پھر جو وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے کہا، جو ابھی آپ سننے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر جذباتیات کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ناقابل قبول رویہ قرار دیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے احتجاجاً متحدہ عرب امارات کا اپنا پہلے سے طے شدہ دورہ منسوخ کر بعض ایسے مڈل ایسٹ کے لوگ حکمران ہیں جن کا رویہ پاکستان میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ یو اے ای گورنمنٹ نے جو کل ہی نریندر مودی جو ہم مسلمانوں کا قاتل اور کشمیری عوام پہ جو دن رات ظلم و جبر کر رہا تھا، اس کو ایوارڈ سے نوازا تھا، تو میں نے اس سبب اپنا یہ دورہ ملتوی کیا۔ چلیں جی، مان لیا کشمیر تو جغرافیائی طور پہ وہ عرب ممالک سے دور ہے نا جی، عرب ممالک سے کشمیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے عرب ممالک کا۔ لیکن یہ عرب ممالک تو فلسطین میں مظالم پر بھی چپ رہتے ہیں، وہاں پر تو پاکستان نہیں ہے نا جس سے آپ کو شکایت ہو، وہاں پر تو آپ کے جو ایسا ملک جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اسرائیل، اس سے تو آپ کے تو کوئی تجارتی تعلقات نہیں ہے نا، تو پھر وہاں خاموش کیوں ہیں؟ اور پھر اسرائیلی رہنما، ان کی حقیقت آپ جان چکے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی سن لیں آپ۔ ہم نے جو جروسلم کو اپنی ایمبیسی بنا لی، مطلب وہاں پہ جو ہم نے دارالخلافہ بنایا، اس سے عربوں کو کوئی مسئلہ، عرب خوش ہیں، عرب ہر حال میں خوش ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ خود اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ عرب ممالک معمولی سا احتجاج تو کریں ناظرین، لیکن انہیں فلسطین پر مظالم کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ اور انہیں پرواہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے معلوم ہو جائے گی۔ یہ سنیے اور پھر ایک دفعہ شرم سے سر بھی جھکائیے، سنیے ذرا۔ جی ہاں، انہوں نے جو جملہ مکمل نہیں ہو سکا، اگلا جملہ یہ تھا کہ نیو یارک کے اندر کسی کرایہ دار سے $113 یا $14 نکلوانا جو ہے وہ پھر بھی مشکل کام ہے، لیکن کسی عرب ملک سے اربوں ڈالر نکلوانا بڑا آسان کام ہے۔ ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں
اس رویے پر علامہ طاہر اشرفی صاحب اور سید بلال کتب صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ علامہ اشرفی صاحب، پچھلے پروگراموں میں یوں ہی مسلم امہ کی بے حسی کا ذکر ہوا تھا، بحث تھوڑی گرما گرم بھی ہو گئی، لیکن سر اب یہ جو نوازا گیا ہے میڈل سے نریندر مودی کو، ٹائمنگ بھی کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ایک طرف آپ گجرات کو آپ اعزاز سے نواز رہے ہیں، تو سر پھر کچھ رہ گیا ہے پاکستان کے پاس، کچھ رہ گیا ہے مسلم امہ کے پاس؟ کس کی طرف دیکھیں سر؟ وہ جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ جو اس عرب ممالک ہیں، وہ جو اسلام کے لیڈر ہیں، اسلامی ممالک کے لیڈر ہیں، وہ تو مشرف گجرات کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو علی حیدر بھائی، میرا دل ممکن ہے آپ جتنا تو نہ دکھی ہو، لیکن ممکن ہے اس سے بھی زیادہ دکھی ہو۔ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، یہ جو ایوارڈ دیے گئے ہیں، کیا کریں؟ مذمت کریں، افسوس کریں، کیا کریں؟ کوئی لفظ ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سے طے کیا تھا، 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، سال پہلے، آپ چند دن اور لیٹ کر لیتے اس کو، تو کم از کم اس طرح دکھ نہ آتا جو دکھ ہمیں آیا ہے۔ لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آخر یہ نوبت آئی کیوں ہے؟ 46 سال بعد اگر ہندوستان ہمارے بھائیوں، ہمارے دوستوں کے پاس جا کے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مودی ہمارے بھائیوں کے دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں سے ایوارڈ لے رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری غلطی بھی تو کوئی ہوگی نا۔ 100 میں سے چلیے 10%، 90% ان کی غلطی کی کہہ لیجئے، 10% تو ہماری بھی ہوگی نا۔ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے نا کہ وہ شیخ زید جو کہتا تھا پاکستان میرا گھر ہے، اور وہ عرب جو کشمیریوں کے لیے ہر ممکن سطح پر امداد بھی، آواز بھی بلند کرتے تھے، انہیں کیا ہوا کہ آج جب کشمیریوں کو ان کی ضرورت ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں پہنچا کشمیریوں کی بات لے کر۔ مودی جو ہے وہ امارات میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ بحرین میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ فرانس میں بھی نظر آ رہا ہے۔ میں بھی آپ جتنا نہیں تو آپ سے کم بھی دکھی نہیں ہوں، میرا دل بھی رو رہا ہے، چلے آپ بھی دکھی، لیکن بالکل ٹھیک ہے، میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات ختم میں کرتا ہوں۔ میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا جو میرا بھائی غلطی کر رہا ہے، کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے گالیاں دے کے اپنے آپ سے اور دور کر لوں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جگانے کی کوشش کروں گا کہ میرے بھائی تمہیں کیا ہوا، مجھ سے کیا گلہ ہے، مجھ سے کیا شکوہ ہے، اتنی دور مجھ سے کیوں ہوئے ہو؟ تم تو میرے ساتھ جیتے مرتے تھے، تم تو میرے دکھ کے ساتھی تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ جب میں دکھی ہوں، میرا دل رو رہا ہے، تو تم میرے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ تم میرے دشمن کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہاں پہ یعنی اس وقت جو مودی کو میڈل دیا گیا بلال صاحب، وہ پاکستان کی ضد میں دیا گیا؟ یہ جو کچھ بھارت کے ساتھ اور کشمیر پر جو آواز گونگ ہے اس وقت، وہ پاکستان کی ضد میں، اگر چلے مان لیا ضد میں ہے، تو سر جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے بلال بھائی؟ میرے خیال میں ہم نے جو 72 ایئرز گزارے ہیں علی حیدر، یہ سارے کے سارے غلطی کے اندر ہی گزارے ہیں۔ اگر مجھے کہیں مسلم امہ اس وقت نظر آتی ہے تو مجھے وہ مسلم امہ یورپ کے اندر نظر آتی ہے، جن کی کرنسی ایک ہے، جن کی سرحدیں جو ہیں وہ سافٹ ہیں، اور وہ سارے مل کے اپنے نظریاتی جنگوں کے باوجود جرمنی کے ساتھ آج وہ سارے مل کے برطانیہ کے خلاف اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہیں۔ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ مفادات کے لیے۔ تو کیا مسلم امہ کے مفادات جو ہیں یہ کامن ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر مفادات کامن ہوتے تو مجھے ایمانداری سے، میں سوال اٹھا رہا ہوں، میں رائے نہیں دے رہا، مجھے فرمائیے کہ جنت البقیع کے اندر آپ نے لوگوں کے کتنے دل توڑے مزاروں کو توڑ کے، لیکن اس کے بعد آپ نے ہندوؤں کے مندروں کی گھنٹیاں بجائیں، وہاں پہ جا کے پرشاد کھائے، ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ نے تصویریں گزاری، یہ آپ کو قبول تھا، لیکن مسلمان اور کلمہ گو جو ہے ان کے ساتھ کھڑا قبول ہونا تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس میں مسلم امہ کا میرے خیال میں رونا نہیں ہے، لیکن اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے حاکم 30 سال کسائیوں کے، نائیوں کے، چوکیداروں کے
اکاموں پہ ان مالکوں کے ہم ملازمتیں کرتے ہوں تو ملازموں کو بلا کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو صدارتی ایوارڈ دیے جائیں؟ یہ ہماری غلطی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کے اندر مبینہ طور پہ وہ جو ایک صاحب گئے تھے اور جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جن کے اوپر انتہائی غلاظت سے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو کیا ہماری آئندہ نسل یہ ہوگی وہ 22 سال کا نوجوان کشمیر کا جو پیدا ہی کرفیو میں ہوا تھا، کیا وہ اسلام کی اس امہ کو اس طرح سے دیکھے گا کہ لوگ مندر تو بنا رہے ہوں لیکن مساجد کے اوپر ان کی لڑائی ہو رہی ہو؟ میں بڑے ہی ادب سے بات کہہ رہا ہوں کہ 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. 1948 میں وہ غیرت اسلامی، غیرت قومیت کہاں تھی جبکہ انہوں نے ٹرک بھر کے طواف کروائے تھے؟ آپ کہیں گے یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے. بھائی میں پھر مان لوں گا تو حصہ نہیں ہے. مجھے یہ فرمائیے کہ پہلا قبلہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہے، گولان ہائٹس آپ نے دیکھی، ڈھاکہ کا آپ نے فال دیکھا، بوسنیا دیکھا، یمن دیکھا، برما دیکھا. مجھے ان میں سے کسی میں پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم ہے کہ 72 ایئرز مجھے بتایا گیا کہ کسینو حرام ہے، مجھے بتایا گیا کہ پب حرام ہے، مجھے بتایا گیا کہ موسیقی نہیں سننی. اب موسیقی سنتے ہوئے جب آپ کے بچے 250 کے قریب وہاں دھماکے میں مر جائیں تو مجھے یہ بتایا جائے نا کہ میں نے ان کو شہداء کہنا ہے یا میں نے ان کو ہلاک کہنا ہے. میرا یہ سوال تو اٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا کیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اور آج میں یہ لے کر آیا ہوں، یہ میں آپ کو سنا دوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے we subsidize the army of the kingdom. میں چلایا we subsidize it. اور پھر وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ اگلا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جناب آپ کی ہم عزت اس لیے کرتے ہیں کہ 450 بلین کا آپ ہمیں کاروبار دیتے ہیں. لیکن آخری جملہ آپ نے ان کا سنا ہی نہیں ہوگا. آخری جملہ اس نے کہا کہ نیو یارک کے اندر $113 لینے جو ہیں وہ کسی کرایہ دار سے، ٹیننٹ سے، وہ آسان ہے، لیکن مسلمانوں سے اور کنگڈم سے کام کرانا زیادہ مشکل ہے. اگر آپ نے اپنے معیار کو یہاں تک گرا لیا ہے تو یہ ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے کہ مجھے غم اور غصہ ہو. میرے خیال میں ہمارے نظریات یا قومیت کے اوپر اس وقت بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اچھا، میں یہی بات، یہ جو ایک منافقت کا پہلو ہے علامہ صاحب، اس پہ آنا چاہوں گا. مان لیا کشمیر کے ایشو پہ اس وقت پاکستان سے ناراضگی، پاکستان نے خود کو دور کیا، پاکستان نے بے وفائی کی عرب ممالک کے ساتھ، آج وہ حق بجانب ہے ہمارے دشمن کو گلے لگانے کے لیے. لیکن سر فلسطین میں تو پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا. فلسطین کے ساتھ جو عرب کا رویہ ہے، عرب ممالک کا رویہ ہے، اور پھر جو پسے پردہ، پسے پشت اور پھر انڈر دا ٹیبل اسرائیل کے ساتھ مراسم ہیں، اس سے تو پاکستان کا لینے دینا نہیں ہے نا علامہ صاحب. تو وہاں پہ جو منافقت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یورپ سے کچھ سیکھنا چاہیے جیسے کہ بلال صاحب نے کہا تھا؟ بات یہ ہے کہ آپ امہ کی بات کرتے ہیں تو پھر میں جب بات کروں گا تو ممکن ہے بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں. یہ امہ ہی تھی نا. افغانستان آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ امریکہ کے ساتھ. یہ شام کے اندر جو ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ عراق میں جو ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ یمن میں جب معاملہ ہوا آپ کہاں تھے؟ جب حوثیوں نے مکہ پر میزائل داغنے شروع کیے آپ کہاں تھے؟ جب الاقصی 3 دن بند رہی، آپ کی وزارت خارجہ نے مذمت کرنے کی. کہاں ہے یہ امت؟ رونگیا کے مسلمان جب ذبح ہوئے، یہ امت کہاں تھی؟ خدا کے لیے حقائق کی دنیا میں آئیے. اور حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے رویے، ہم کوئی امہ نہیں اس وقت. امہ جو ہے اگر ہوتی تو افغانستان کے بچے امریکی بارود میں نہ جاتے. امہ اگر ہوتی تو شام کے بچے سمندروں میں نہ ڈوبتے. امہ اگر ہوتی تو عید کے دن صدام حسین پھانسی پہ نہ لٹکتا. امہ اگر ہوتی تو مکہ مکرمہ پہ حوثی میزائل نہ مارتے. امہ اگر ہوتی تو لیبیا اس طرح تباہ نہ ہوتا. اگر یہ امہ ہوتی تو بنگلہ دیش نہ بنتا. اس وقت جب بنگلہ دیش بنا، شاہ فیصل آپ کے ساتھ کھڑا تھا. آج جب مارچ کے اندر اب مودی جارحیت کرنے آیا، شاہ سلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. اب بات یہ ہے کہ معاملات جو ہیں یہ امہ سے زیادہ اپنی اپنی نفسا نفسی کے پڑے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا اگر یہ جمع نہیں ہوں گے. سب کو سوچنا ہے، سب کو رونا ہے، سب کو بیٹھنا ہے. ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے کے امہ کو نہیں بچا سکتے. یہ امت تب بچے گی جب سر جوڑ کے بیٹھو گے کہ ایک ایک کر کے تباہ ہوتا جا رہا ہے. بچنا کیسے ہے؟ بچنا کیسے ہے؟
جس نے سر اٹھایا اس کا سر قلم کر دیا گیا. شاہ فیصل نے اٹھایا سر قلم, بھٹو نے اٹھایا سر قلم, قذافی نے اٹھایا سر قلم, صدام نے اٹھایا سر قلم, کوئی بھی اٹھا اس کا سر قلم کر دیا گیا. اپنے سر اگر بچانے ہیں تو پھر اگر امہ کی بات ہے, جہاں تک کشمیر کی بات ہے, میں آج بھی کوئی ایک لیڈر تو ہوگا نا علامہ صاحب کو ایمان کی حد تک. دیکھیں مجھے اس وقت میرا سوال یہ ہے سر کہ جب بات باقی معاملات کی آتی ہے, میں لڑائی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, تو پھر کچھ ممالک ہیں جو لیڈر ہونے کا, مسلم امہ کے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ پھر یہاں لیڈر کیوں نہیں بنتے؟ مجھے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی ایک بات, ایک جملہ بلال بھی بہت بڑا جملہ تھا. اس نے کہا کہ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ جب یہ مائیگرنٹس جو ہیں, شامی مائیگرنٹس جو ہیں, جب یہ یورپ آ رہے تھے, تاریخ یاد رکھے گی کہ حجاز زیادہ قریب تھا, یورپ زیادہ دور تھا, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو پناہ دی. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں, بڑی معافی کے ساتھ, میں اس وقت جرمنی میں تھا جب کا یہ واقعہ ہے, کہ اندر جو وہ بچے آئے تھے وہ تقریباً 650 ایسا بچہ تھا جن کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے, وہ بورڈز کے اندر مر چکے ہوئے تھے اور وہ یتیم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سارے مسلمان بچے مسلم ممالک سے آئے تو ان کو مسلمان جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیں. ایک مسلمان خاندان نہیں تھا جو 600 یورو مہینے کو لینے کے بعد بھی بچوں کو اڈاپٹ کرے. بچوں کو کنہوں نے اڈاپٹ کیا میں آن ایئر یہ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ جہاں تک مسلمان امہ کی بات ہے, یہ بات جو ہے یہ پبلک کیوں نہیں ہوتی؟ وہ 600 بچے کون ہوں گے؟ میرے منہ سے بات نہیں نکل سکتی کہ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ نہیں ہے, میں بالکل کہتا ہوں نہیں ہے, لیکن قومی غیرت تو کہیں ہوگی نا ہمارے اندر ملکی غیرت تو ہوگی نا, ہمارے اندر کوئی مذہب کی غیرت تو ہوگی نا. میں کسی کی سائیڈ نہیں لینا چاہتا مجھے, لیکن یہ بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہے جو سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر ہے آئل کا؟ انڈیا. کہاں سے لیتا ہے؟ ایران سے لیتا ہے. ایران کے ساتھ وہ مل کے کیا کر رہا ہے؟ وہ بندرگاہ بنا رہا ہے 4 باغ کی. یونائٹڈ نیشن اور یونائٹڈ سٹیٹس نے جب سینکشنز لگا دی, اس کے باوجود وہ کام کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ایران کے ساتھ. اور خدا کے ولیوں, اس کے باوجود وہ خمینی جو وہاں پہ کھڑا ہو کے پاکستان اور کشمیر کے حق میں 2 دفعہ بیان دے چکا ہے, یہ قومی غیرت ہے کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قوم اپنے سر پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو تو وہ بیان مسلمانوں کے حق میں اگر دے یا نہ دے, قوم کے حق میں ضرور دے سکتی ہے. لیکن ایک بات اور میں کہہ دوں, جیروسلم پوسٹ کا اخبار ہے یہ, اور انہوں نے ایک سیمینار کرایا, اینول کانفرنس کرائی, جس میں ڈاکٹر مائک ایون جو ہیں, جو کہ فاؤنڈر ہیں زائنسٹ فرینڈشپ سینٹر کے, وہ کہتے ہیں میں نے بادشاہ سلامت سے بات کی اور میں نے بادشاہ سلامت صاحب سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جوس سے زیادہ جوس سے محبت کرنے والے ہیں, مجھے بتائیے کہ یہ ان کا بیان ہے, میرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ آپ کیسے حل کرائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہی طریقہ حل ہونے کا, وہ سارے کے سارے اسرائیل جیسے ہو جائیں تو یہ حل ہو جائے گا. یہ آؤٹ لک اور یہ پرسپشن اگر مسلم ممالک کی ہوگی تو یہ علامہ صاحب بالکل ٹھیک رو رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو رونا چاہیے اور آپ کو اس سے زیادہ قدم اٹھانے چاہیے. لیکن مسلمان ملکوں کے اندر ہی وہ قیادتیں موجود ہیں جو کاروبار بھی کر رہی ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہیں. بالکل کر رہی ہیں. تو سر کوئی مفاد ایک بتا دیں علامہ صاحب. میں یہ مان لیتا ہوں کہ ہٹ جاتے ہیں ہم اس بات سے کہ مذہب ہمارا ایک ہے, کلچر کبھی ایک تھا, کوئی مفاد ایک ہمارا ہے کہ جس کے پیچھے لگ کے ہم یونائٹ ہو جائیں؟ وہ تو ہمارے پاس قرآن و سنت ہے اور مسلمانوں کی وحدت کا جو مرکز ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے. لیکن میں بہرحال بلال بھائی کی اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا, یہ جو ابھی فلسطین والی بات ہوئی ہے, مجھے خود فلسطینی صدر نے, اور ابھی ہم حج کے موقع پر اکٹھے تھے, قاضی القضات فلسطین نے, اور میرا الحمدللہ فلسطینی قیادت کے ساتھ بھی وہاں کے علماء کے ساتھ بھی رابطہ ہے. فلسطینی صدر نے کہا تھا کہ واحد دنیا کا ملک ہے سعودی عرب, جس کے سربراہ نے مجھے اور ولی عہد نے یہ کہا ہے کہ جو فلسطینی چاہیں گے ہم ادھر کھڑے ہوں گے, ایک قدم نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے. اور یہ بھی آن ریکارڈ پر ہے کہ آج تک سعودی عرب کا کوئی بھی نہ سفارتی, پاکستان اور سعودی عرب دنیا میں 2 ملک ہیں, نہ سفارتی رابطہ ہے نہ کوئی خفیہ رابطہ ہے, نہ کبھی سعودی عرب نے کسی کو اسٹیڈیم بنا کر دیا ہے اسرائیل میں, نہ کبھی کسی سے تجارت کی ہے, اور نہ کبھی سعودی عرب نے اسٹیل سپلائی کی ہے. اختلاف, کمزوریاں اپنی جگہ, جس کا جو کردار ہے وہ سب کو معلوم ہے, لیکن حقائق کی دنیا یہی ہے کہ اس امت کو جمع کرنے کے لیے قرآن و سنت ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس مکہ اور مدینہ ہے جو ہماری وحدت کا مرکز ہے. اس کے علاوہ نہ مسلمانوں کے پاس وحدت کے لیے کوئی اور چیز ہے
نہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کا. بلال بھی آپ نے وقت نکالا سر, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس ٹاپک کو ناظرین یہاں پر ہم روکیں گے اور اگلے ایک موضوع کی طرف بڑھیں گے جس کا تعلق براہ راست آپ سے ہے. پاکستان میں پولیس ریفارمز, پولیس اصلاحات, ناظرین نہ اصلاحات ہوئیں اور نہ ہی عوام کے لیے حالات بدلے ہیں. پنجاب پولیس ہو, سندھ پولیس ہو, کے پی, بلوچستان, براہ راست اس کا آپ سے واسطہ رہتا ہے. اب میرے پاس جو سٹوری ہے وہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہے. ہم ذرا جنیرک بات بھی کریں گے پولیس ریفارمز پہ, لیکن پنجاب کی سنگ دل پولیس اپنی روش سے باز نہیں آئی ہے. ناظرین سرکاری جو ہے وہ اس سے پہلے تبدیلی سرکار کے دور میں بھی تھانہ کلچر نہیں بدل سکا. جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کے پی کے میں ماڈل پولیس لا چکے ہیں, پنجاب میں نہیں لا پا رہے. پولیس کلچر میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں, اس پر ہم بات ضرور کریں گے. آج جو لاہور کا واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اس کی ایک پیکج ہمارے پاس ہے, رپورٹ ہمارے پاس ہے, وہ رپورٹ ملاحظہ کریں, آپ کو پوری سٹوری, پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. پھر گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں. جی ناظرین, یہ حالات ہیں. پنجاب پولیس کے حکومت میں آنے سے پہلے خان صاحب پولیس میں اصلاحات کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. جی وہ تھکتے نہیں تھے, کہتے جی میں کے پی کے ماڈل لاؤں گا پنجاب میں. عوام کے دکھ درد اور پولیس کے مظالم پر بات کریں تو لگتا تھا کہ ان کے آنے سے واقعی حالات بدل جائیں گے. سنیں ذرا. آپ پولیس میں میرٹ لے آئیں اور سیاسی مداخلت ختم کر دیں تو وہ دنیا کی پولیس کا مقابلہ کر سکتی ہے پاکستان کی پولیس. پولیس تو یہ ٹھیک ہونے نہیں دیتے. پولیس کے ذریعے ظلم کرتے ہیں, انتقامی کارروائی کرتے ہیں, ساری پالیٹکس ہی پولیس کے ذریعے. جب آپ پولیس کو غلط استعمال کرتے ہیں, پولیس کو اب تباہ کر دیتے ہیں. لیکن جناب 1 سال سے زائد کا ٹائم ہونے کو ہے. کون سے ریفارمز, کہاں کے ریفارمز, کہاں کی اصلاحات؟ پولیس ان ریفارمز کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے. کیا پدی کا شوربہ. سابق آئی جی پنجاب امجد سلیمی صاحب, جو پنجاب میں جن کو بڑا پوسٹر بوائے بنا کے پیش کیا جاتا تھا, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ریفارمز وہ ہوں گے جو پولیس کو سوٹ کریں گے. سنیں ایک دفعہ. آپ وہی پالیسی بنائیں گے جو آپ کو سوٹیبل ہو. پالیسی کی امپلیمنٹیشن آپ کے گھر کے دروازے سے ہو کے باہر نکلے. یہ تھانہ کلچر بڑا باز ورڈ بنتا ہے. میں کبھی تھانہ کلچر کی بات نہیں کروں گا. دس از اے پولیٹیکل کلچر. جی ہاں ناظرین, پولیس ریفارمز کمیشن کے چیئرمین آپ کو یاد ہوگا ناصر درانی, جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کے پی کے میں پولیس کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی تھی. ان کو اصلاحات کا انہوں نے ٹاسک دیا کہ جی پنجاب کی پولیس کو بھی آپ سدھاریں. پھر کیا ہوا؟ حکومتی آشرواد میں جاری جو سیاسی مداخلت تھی, ناصر درانی جیسا کمپیٹنٹ آدمی بھی اس کو لگام نہ ڈال سکا. مجبوراً ناصر درانی کو ہار ماننا پڑی, ان کو گھر جانا پڑا. اب چاہے ڈی پی او پاک پتن کا معاملہ ہو یا پھر آئی جی اسلام آباد کی ایک فون کال پر تبدیلی, حکومت نے ہر جگہ ثابت کیا کہ جناب اصلاحات تو صرف کتابی باتیں تھی, سیاسی نعرے تھے. کون سی اصلاحات؟ یہ کس چڑیا کا نام ہوتا ہے؟ دور دور تک ریفارمز کا, اصلاحات کا کوئی نام نہیں. پولیس آج بھی خوف کی علامت ہے. آج بھی اگر آپ کسی پیٹی بند کو دیکھ لیں تو آپ شاید اپنا دامن بچائیں گے. آپ کو محفوظ ہونے کا احساس کم ہوگا, آپ کو ہیرسڈ ہونے کا احساس زیادہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں, لیکن جب پرسپشن کریٹ ہو چکی ہے تو اس کو زائل بھی تو کرنا تھا نا جناب. عوام اپنے حقیقی مسائل کے حل کے لیے بھی تھانے جانے سے کسے کتراتی ہے, دور بھاگتی ہے, 10 دفعہ سوچتے ہیں. یہ مسائل ختم نہ کیے جا سکے ناظرین, اور کیوں نہیں کیے جا سکے اس کا سوال, اس کا جواب اب تک نہیں ملا. اور کیا پولیس کلچر کو تبدیل کرنے میں واقعی یہ حکومت سنجیدہ ہے؟ ناظرین, جن ہمارے نمائندے اسپیشل کورسپونڈنٹ جہانگیر خان جنہوں نے رپورٹ کیا, جن کا پیکج آپ نے دیکھا, جو اس عقوبت خانے کا پتہ لگا کر لے کر آئے, انہی سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. جہانگیر, شکریہ آپ کا. یہ پہلے ذرا اس واقعے کے بارے میں بتائیے, پھر میں ذرا اوور آل ریفارمز پر بھی آتا ہوں. یہ کچھ معلوم ہو پا کہ کر کون رہا تھا اس عقوبت خانے کو, اس ٹارچر سیل کو چلا کون رہا تھا, اور پھر اگر اب تک یہ معلوم نہیں ہو پایا ہے تو کارروائی کیا کی جا رہی ہے پتہ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی, یہ پولیس کا جو نجی ٹارچر سیل ہے یہ گجرپورہ کے علاقے میں ایک دور دراز ویرانے میں جنگل نما جگہ ہے, جہاں پر یہ نجی ٹارچر سیل فارسٹ آفس کے قریب قائم کیا گیا تھا, اور اس میں تقریباً 9 ملزمان کو مختلف الزامات کے تحت رکھا گیا تھا. تھانے کی حوالات کی بجائے اس ٹارچر سیل میں ان تمام ملزمان کو منتقل کیا گیا. جب ویڈیو بنانے والا شخص وہاں پر پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ 2 اہلکار تھے, جنہوں نے دیکھا کہ کوئی آ گیا ہے, اور اس کے آنے پر فوری
جو اہلکار ہے وہ وہاں سے فرار ہو گئے. جو اندر ملزمان تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ گجر پورے پولیس جو ہے اس کے انڈر اس کی زیر سرپرستی یہ ٹارچر سیل چل رہا ہے اور اس میں لوگوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. کافی دنوں سے لوگ یہاں پر موجود تھے جن کو اسی حکومت خانے میں اسی ٹارچر سیل میں رکھا گیا تھا, جس پر اب آئی جی پنجاب, سی سی پی لاہور, ڈی آئی جی آپریشن تمام آفیسرز نے یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد نوٹس لیا, انکوائری ہیلڈ کی گئی اور فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے گجرپورہ کے ایس ایچ او رضا جعفری ہوتا تو بہت کم ہے. جہانگیر آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے. ہوتا تو بہت کم ہے کہ اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف کوئی قرار واقعی کارروائی ہو, کم ہے. اللہ کرے اس دفعہ اس کو ایگزامپل کریٹ کیا جائے. لیکن ذرا ہمیں اوور آل ریفارمز کے بارے میں بتائیں, آپ تو کافی اس معاملے میں رپورٹ کرتے رہتے ہیں. جہانگیر کے پنجاب میں ناصر درانی کے بعد کیا کوئی سیریس کوئی سنجیدہ کوشش کی جائے پولیس کو ٹھیک کرنے کی, ریفارمز لانے کی؟ پولیس ریفارمز کی سنجیدہ کوشش کی بات کی جائے تو وہ ناصر درانی کے بعد نہیں بلکہ ناصر درانی کی موجودگی میں بھی کوئی ایسے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے, کوئی ایسے ریفارمز آن گراؤنڈ جو ہے وہ نظر نہیں آئے جس میں یہ کہا جا سکے کہ پولیس کلچر یا تھانہ کلچر جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک سال کے دوران تقریباً 3 دفعہ آئی جی پنجاب کا ہی تبادلہ کیا گیا, ڈی پی او پاک پتن کا کیس رپورٹ ہوا, آئی جی اسلام آباد کا کیس رپورٹ ہوا, محمود الرشید کے بیٹے کے ساتھ اہلکاروں کا جھگڑا جو ہے وہ رپورٹ ہوا, جس کے بعد 3 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا. اور یہ دعویٰ جو ہے اپنی جگہ پر قائم ہے, ابھی بھی قائم ہے, لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو ایسے کوئی اقدامات دکھائی نہیں دیتے کہ پولیس کلچر یا تھانہ کلچر جو ہے وہ تبدیل ہوا. یہ آج ہی کا واقعہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جہانگیر آپ کا. اور یہ واقعہ سامنے آیا ہے, اپنے پرسنل ٹارچر سیل چلا رہی ہے پولیس, حیران کن بات ہے. آئی ایم ہوپفل کہ اس پہ اتھارٹیز نوٹس لے کے کارروائی کریں گی. شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں جی, اب ذرا کرکٹر جو کرکٹ لورز ہیں ان کی کچھ بات ہو جائے. خبر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی ورلڈ کپ فائنل کے ہیرو ہیں بین سٹوکس. ان کی ایک اور ناقابل فراموش اننگز تنہا آسٹریلوی جبڑوں سے فتح چھین لی. ایشیز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے اعصاب شکن مارکے میں آسٹریلیا کو 1 وکٹ سے شکست دے دی. مرد میدان سٹوکس نے ناقابل شکست سینچری سے ٹیم کو 9 وکٹ پر ہدف عبور کرایا. پہلی اننگز میں 67 رنز پر آل آؤٹ ہو جانے والی ٹیم کے لیے چوتھی اننگز میں 361 رنز کے ہدف کا حصول کسی معجزے سے کم نہیں تھا ناظرین, اور بین سٹوکس نے یہ معجزہ کر کے دکھایا اور انگلینڈ کی تاریخ کا نیا ریکارڈ بھی بنا ڈالا. کپتان جو روٹ ہیں انہوں نے بین سٹوکس, جو زیٹلر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ جو ہے وہ پہلے چھوڑ گئے تھے ناظرین. کرس ونکنس جو ہیں وہ آرچر اور پیٹنسن بھی آسٹریلوی بالرز کا شکار بن گئے تھے. 286 رنز پر 9 وکٹیں اڑ چکی تھی, 62 گیندوں پر 76 رنز کا ہدف, اور پھر غلطی کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی. اب یہ پوری سچویشن بڑی سنسنی خیز ہے, لمحات بھی بڑے سنسنی. ایسے میں پھر بین سٹوکس میدان میں آتے ہیں, کینگرو بالرز کے سامنے جو ہے وہ چٹان کی طرح ڈٹ جاتے ہیں. کچھ جھلکیاں ذرا وہ بھی ملاحظہ کریں. جیک لیچ نے بھی خوب ساتھ نبھایا ان کا, اور پھر آخر سٹوکس کی ماسٹر کلاس اننگز نے انگلینڈ کا 150 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا. انگلینڈ کی ٹیم کبھی بھی 359 رنز یا پھر اس سے بڑے ہدف جو ہے اس کا تعاقب نہیں کر سکی, اس کو چیز نہیں کر سکی. یہاں اگر جیک لیچ کی تعریف نہ کی جائے تو وہ بھی پھر ناانصافی زیادتی ہوگی, کیونکہ اگر لیچ ایسی مزاحمت کا مظاہرہ نہ کرتے, ایسی پرفارمنس نہ دیتے تو شاید بین سٹوکس یہ معجزہ نہ دکھا پاتے. تو ان کی پارٹنرشپ بڑی امپورٹنٹ تھی. اب دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ اس بھاری بھرکم پارٹنرشپ میں لیچ کی شراکت صرف 1 رن تک محدود رہی ناظرین. روایتی حریفوں کا یہ میچ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹیسٹ میچ سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ کیون کے اس میں انگلینڈ نے ناممکن کو ایک ممکن کر کے دکھایا تھا. وہ پیاری جھلکیاں, وہ تاریخی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے. باقی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.